बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, आम पाकिस्तानी का मसला इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वो ये है कि शदीद ज़्यादा गर्मी है, उससे भी ज़्यादा शदीद जो है वो बिलिंग का इशू सामने खड़ा है। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उससे भी मौसम से भी ज़्यादा गर्म बिजली के बिल हैं जो कि इस वक्त लोगों की जेबों पे खासे गर्म भी गुजर रहे हैं और भारी भी गुजर रहे हैं। महंगाई है और एक माशी अनसर्टेनिटी है कि आगे होगा क्या। इस सब के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ये सारी गर्मा गर्मी चल रही है वहाँ पे हमारी सियासतदान भी कहीं पीछे नहीं है। सियासत में भी एक गहमा गहमी और एक खूब किस्म की गर्मा गर्मी की सूरत हाल है। अचानक से हम देख रहे हैं कि हमाद अजहर साहब का सामने आ जाना और उनका ये कहना कि बानी पीटीआई ने मुझे ये मैसेज दिया था कि अब सामने आने का वक्त आ चुका है, और उन्होंने उसके साथ मुराद सईद का भी इंदिया दिया कि वो भी सामने आ जाएंगे और वो आके अब लीड करेंगे। इसमें आज हमने देखा है कि उमर अयूब साहब ने कहा कि अगर इन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया, तो फिर ये हम इसका पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, इसका शदीद हम लोग एहतजाज करेंगे। ये सारी सूरत हाल है क्या? हमारी सियासत आखिर जा किस जानिब रही है? इनकी अगर आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं तो आम आदमी के बारे में भी सोच लें। अगर इनके आपसी इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं तो उन लोगों के बारे में भी सोच लें भाई, जिन्होंने आप लोगों को यहाँ पे वानों में भेजा है ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें। आप लोगों के आपसी जो है मसाइल नहीं हल हो पा रहे, एक दूसरी सियासी जमात पे अटैक कर रहा है, दूसरा पहली सियासी जमात पे अटैक कर रहा है, सियासी जमातें मिलकर अदलिया पे अटैक कर रही हैं, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने खड़ी है। इस मुल्क की सूरत हाल आखिर है क्या? और इस सब में पिसता जा रहा है आम आदमी, जिसका कोई नहीं सोच रहा। अगर वो सोच रहे तो खुद अपने बारे में सोच रहे, जो कि वो सोच ही नहीं सकता क्योंकि उसकी इतनी पॉकेट नहीं है कि वो अपने बारे में सोच सके। आज हम आम आदमी के बारे में बात करेंगे, बिजली के बिलों में बात करेंगे नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कि इन बिजली के बिलों का होगा क्या। क्या कोई हल है इन बिजली के बिलों को कम करने के लिए? क्या हुकूमत जो है जिस तरह से फ़ैसले ले रही है, अल्लाह ताला ने अक़ल का से नवाजा है, अल्लाह ताला ने जहन से नवाजा है, थोड़ा सा जहन से अगर फ़ैसले ले लिए जाएँ तो हो सकता है कि बेहतर फ़ैसले हो जाएँ। लेकिन वो जो अक़ल और जो जहन है वो आपसी लड़ाइयों में चूँकि इतना उलझा हुआ है, आम आदमी की तो किसी को फ़िक्र नहीं है। हाँ, फ़िक्र ज़रूर होती है जब इलेक्शंस होते हैं, तब आम आदमी की बहुत फ़िक्र होती है। आम आदमी से इन्होंने वोट लेना होता है, तब तो आम आदमी के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे इनके लिए कोई है ही नहीं। और जैसे इलेक्शंस हो जाते हैं, आते तो ये कंधे इस्तेमाल करके, लेकिन जैसे भी इलेक्शंस हो जाते हैं फिर आम आदमी इनके लिए कोई मानी नहीं रखता कि हम आपके हैं कौन वाली सूरत हाल हो जाती है कि हम आपको नहीं पहचानते। अब देखना यह है कि मौलाना साहब जो हैं वो पीटीआई के वफ़द से मुलाकात के बाद एग्जैक्टली नरम तो वो हो गए हैं, कुछ उन्होंने नरम गोशा तो दिखा दिया है। क्या वाकई उनके साथ भी चलेंगे? इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सब के साथ साथ आपको बताते चले कि शफकत महमूद साहब जो कि बहुत अरसे से खामोश थे, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है। वो कह रहे हैं जी कि ना जुडिशरी की बात है ना किसी और की, बेसिकली फ़ौज जो है उसके हाथ में है कि चीज़ों को कैसे ठीक करना है, कि सिस्टम में रहते हुए चीज़ें ठीक करें और कैसे मामलात आगे लेके चलें। हम भी ये चाहते हैं, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी इस वक्त यही चाहता है कि मामला ठीक हों, इनके आपसी मामला ठीक हों ताकि हम पे भी फोकस किया जा सके। इस पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान की सियासत पे बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे नाजरीन बिजली के बिलों के हवाले से और बिजली के स्पेशली इशू के हवाले से कि आखिर बिलों में किसी तरह से आम आदमी को रिलीफ भी मिल सकता है। क्या हुकूमत जो फैसले कर रही है वो सारे ही सही हैं या कहीं पे हुकूमत भी नाक़िस हिकमत अमली अपना रही है? इस सब पे भी बात करेंगे। और तलाल चौधरी ने आज सियासत के हवाले से बड़ा अहम बात कर दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो है पीटीआई अपनी सज़ाओं को रोकने के लिए दबाव भरा रहे हैं। बानी पीटीआई के हवाले से उन्होंने ये बात की है। क्या वाकई बानी पीटीआई अपनी सज़ाओं को रोकने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमने तहरीक इंसाफ के तो हमेशा से इसी तरह की सियासत ही देखी है, इसी तरह का तर्ज अमल उनकी सियासत का देखा है। सड़कों पे तकरीबन वो निकले होते हैं, स्ट्रीट पावर ही उनकी हमेशा से देखी है। सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर साहब हैं, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने जा रहे हैं गुलाम अब्बास हरल साहब, और इनके बाद हमें ज्वाइन करेंगे कमर जमान भट्टी साहब, और हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, नाज़रीन सीनियर एनालिस्ट भी हैं। दोनों मामलात में इनसे इनका तज्जिया जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि बानी पीटीआई अपनी सज़ाओं को रोकने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं तलाल चौधरी साहब के मुताबिक?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فائزہ، آپ نے بڑی تشریح کر دی اس وقت حالات کی. جو میں آپ کو اس کے تناظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سزاؤں سے بچنے کی تو بات ہی نہیں ہے اس وقت. اس وقت پاکستان کو دیکھیں آپ، سزائیں تو ان کو آلریڈی بہت ہو گئی. جی بالکل. یہ اس وقت آپ دیکھیں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاستدان اس وقت پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اس کا ایک رد عمل جو آپ ایک ان بائس قسم کا بھی آپ تجزیہ دیکھیں تو CNN پہ دیکھ لیں، BBC پہ آپ دیکھ لیں، اور بہت سارے چینلز ہیں جو آپ کو انٹرنیشنلی مل جائیں گے. اور سارے لوگ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر جو تجزیہ کار ہیں جی جی کہ یہ فضا پاکستان کے لیے کسی بھی طرح سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کا باعث نہیں بن سکتی. سزائیں تو کیا ہونی ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا، کبھی دنیا میں ہوا کہ کسی شخص پر آپ 200 مقدمات کر دیں، ڈبل سینچری؟ یہ کوئی طریقہ ہے کسی پہ؟ آج وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اور حکومت پہ دباؤ بڑھا کے وہ جو ہیں وہ اپنی سزاؤں میں کمی کرنا چاہ رہے ہیں، سزائیں ختم کروانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں فائزہ، یہ جو ایک طریقہ ہے نا کہ پاکستان کو مقدمستان بنا کر چلایا جائے، یہ نہیں چلے گا. آپ دیکھیں وہ یہ کل بتا رہے تھے کہ 52 مقدمات ہیں میاں حماد اظہر کے اوپر. تو یہ کوئی بات تو نہیں نا، ایک میاں حماد اظہر کوئی ایسے دہشت گرد یا کوئی کرمنل تو اس طرح کے ہیں نہیں کہ ان کے اوپر 52 مقدمات کر دیے جائیں. یہ 52 مقدمات کا قائم ہونا یا 150 سے زیادہ مقدمات عمران خان پر قائم ہونا یا 50 60 مقدمات دوسرے PTI کے قائدین پر جو ہے نا درج ہونا، اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مقدمات درست نہیں ہیں. یہ ایسے ہے جیسے سیاسی طور پہ ہم نشانہ بنا رہے ہیں اپنے مخالفین کو. یہ ایک درست طرز عمل نہیں ہے ریاست کا. آپ ایک آواز دبانا چاہ رہے ہیں. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی کہ اس جماعت کو کوئی پذیرائی حاصل نہ ہوتی پبلک میں، وہ آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کے نام پر پڑے، عوام باہر نکلی ہے، پڑے ہیں جی ووٹ ان کو. یہ تو ایک ایسی ایک فیکٹ ہے، ایک سچی ایک حقیقت فیکٹ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. بالکل فائزہ. دیکھیں اب یہ فارم 47 اور 45 کی جو سٹوری ہے، جی یہ آپ ایک سکول کے بچے سے بھی پوچھ لیں تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا. یہ تو اب یہ تو اگر نہیں سمجھ آ رہی نا، تو صرف ان دماغوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اپنے آپ کو بہت بلند تر اور بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہ رہے. عام آدمی کو تو یہ سمجھ آ چکا ہے. وہ جو بڑے دماغوں والے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کا نقصان کیا ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارے اخراجات جو ہے نا وہ 14,500 ارب روپے ہیں سالانہ، اور ہمارے پاس آمدنی ہے 7,000 ارب روپے. کہاں سے آئے گا یہ 7,500 ارب روپے؟ اور اس وقت ایک ہی صورت ہے فائزہ. آپ تو ابھی مجھے پوچھ رہی نا جی کہ وہ سزاؤں سے بچنا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو خدا را عمران خان کو باہر نکالیں، ریلیز کریں اس ٹینشن کو، اس سچویشن کو ریلیز کریں. پاکستان میں سرمایہ کاری آنے دیں، پاکستان کو معاشی طور پر بہتر ہونے دیں، عام آدمی کو ریلیف دینے دیں، IMF کے چنگل سے پاکستان کو نکلنے دیں، پاکستان کو امریکہ کے دباؤ سے نکلنے دیں. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا. سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ کہ جب ہم جمہوری آوازیں سنیں گے نا، جو اس وقت جمہوریت چل رہی ہے پاکستان میں، لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. مجھے آپ بتائیں، ایک شرٹ پہ 20 پتہ نہیں کتنے آرڈرز آ گئے ہیں، اس کلر کی شرٹس بکتی چلے جا رہی ہیں، اس کلر کے شلوار سوٹ بکتے چلے جا رہے ہیں، وہ تصاویر ہٹ ہو گئی ہیں اور کتنے کروڑوں لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے. تو جب صورتحال یہ ہو اور دوسری جانب صورتحال یہ ہو کہ کوئی اپنے سیکورٹی گارڈز اور بہت بڑے ایک جاہو جلال کے پروٹوکول کے بغیر کسی عام سڑک پر جا نہ سکے، پبلک کا سامنا نہ کر سکے، تو پھر یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کھلی آنکھوں سے دکھائی دینے والی حقیقت بھی. کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کچھ ایسی سچائیاں ہیں جن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. اس وقت ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے غلام عباس ہرل صاحب، ماہر قانون بھی ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ ہرل صاحب ہمیں موجود ہیں. انہوں نے اس وقت ایک سولوشن بتایا ہے سارے مسائل کا، جو سیاسی مسائل ہیں، کہ بانی PTI کو باہر نکال دیں تاکہ جو اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آ سکے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو ڈیفینیٹلی اکنامیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی. لیکن اس سب کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بڑے اہم دعویٰ کر دیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے بیرسٹر گوہر نے ایک نوید سنا دیا، ہم اس کو دعویٰ ہی کنسیڈر کریں گے. انہوں نے کہا ہے جناب منگل کو بانی PTI کی رہائی کی انہوں نے نوید سنائی ہے. آپ کو چونکہ لا ایکسپرٹ بھی ہیں، ان کے جو مقدمات چل رہے ہیں دونوں اینگل سے ذرا مجھے بتائیں کہ کس طرح سے منگل تک کیا ہوگا ایسا، بانی PTI کیسے باہر آ سکتے ہیں؟
देखिए, ये जो मंगल की बात है ये तो गलत है। अभी तक जो है वो और बहुत सारे केसेस है जो बानी पीटीआई पे है, जिनका उन्हें सामना करना है, जिनके मुकदमात में उन्हें जमानतें लेनी है या बरी होना है। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में अभी नहीं है। और जब तक ये डील नहीं होती तब तक जो है वो रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह बाहर किसी को अगर किया जाता है या किसी को लाया जाता है तो वो एक डील ही वैध रास्ता है जिसके जरिए जो है कोई भी सियासी लीडर जो है वो आता है और जाता है। और जहां तक मुकदमों की बात है तो यानी कि आप देखिए ये इसमें कह रहे कोई हैं कि शक जब नहीं तक है। डील नहीं हो जाती वो बाहर आते आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जी, देखिए 9 मई का मुकदमा है, उसके अलावा और बहुत सारे मुकदमात हैं, सैकड़ों मुकदमात हैं जो बानी पीटीआई पे इस वक्त दर्ज हैं। तो उन सब में जो है अगर तो डील होती तो वो सारे एक साथ खत्म हो जाते हैं। अब फिर वो कानून और अदालतें जो हैं वो बिल्कुल ही साइड पे होकर रह जाती हैं। अगर डील नहीं होती तो फिर अदालतों का सामना करना पड़ता है, कानून का सामना करना पड़ता है। हाल दो के ये झूठे मुकदमे हैं, लेकिन ये उनका सामना करना पड़ेगा। और अभी जो है बानी पीटीआई जो है उनकी रिहाई मुझे मुमकिन होती नजर नहीं आ रही। जहां तक आपने बात की कि सियासी इस्तेहकाम की, देखिए इस वक्त जो हालिया रिपोर्ट आई है आईएमएफ की तरफ से, उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की है। उन्होंने कहा है कि आल्दो के पाकिस्तान में इस वक्त जो है महंगाई में कमी का रुझान है और जो है नीचे आ रही है महंगाई की शरह जो है। लेकिन उन्होंने भी सियासी अदम इस्तेहकाम जो बदस्तूर अभी कायम है इस मुल्क में जारी है, तो उन्होंने इसकी निशानदेही की है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इसका बड़ा इसके ऊपर इंहिसार है कि सियासी जो है इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम जो है उसका खत्म होना बहुत जरूरी है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होता तब तक जो है तो ये कैसे मुआशी खत्म तौर होगा पे हरल साहब, जो है ये जरा आप जान लेते हैं। डॉक्टर साहब से भी आपकी जानब दोबारा आते हैं। हरल साहब माजरत के साथ, डॉक्टर साहब ये हरल साहब जैसे कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम आना ज़रूरी है, ये जो एक तज़ब्ज़ब की कैफियत है, जो किसी पे ट्रस्ट इस वक्त नज़र नहीं आ रहा किसी को भी, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जिस पे अगर कोई भी वर्ड बोला जाए या कोई भी कमेंट किया जाए तो शायद कम ही होगा, किसी को किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं है। इस सूरत हाल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए फ़ायदा, जिस भी सोसाइटी ने, जिस भी मुल्क ने आज तक तरक्की की है, जो तरक्की याफ्ता कहलाया है, उसने सबसे पहले अमन हासिल किया है। और अमन हासिल करने का एक ही तरीका है कि अदल व इंसाफ हो माशरे में। जब ये अभी हज़रत साहब भी फरमा रहे थे कि जी सारे झूठे मुकदमात हैं, जब आम आदमी भी ये कह रहा है कि मुकदमात झूठे हैं, जब हम सब लोग समझ रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि ये मुकदमात सियासी हैं, जब ये सबको पता है तो ये अदालतों को क्यों नहीं पता चल रहा? और ये ऐसा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता दुनिया में जहां पर सबको पता हो कि मुकदमा झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, गलत हैं और सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए हैं। तो मुकदमात हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, सालों चलते रहें। ऐसा माशरा, ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। बदकिस्मती से हमें इसका सामना है। और अगर हम चाहते हैं कि मुआशी तौर पर हम आगे बढ़ें तो फायदा हमें खौल तोड़ कर बाहर निकलना होगा। हमें इस सारी अनसर्टेनिटी से बाहर निकलना होगा। नाज़िम, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बिजली के बिलों पे भी बात करेंगे और क्या बानी पीटीआई वाकई में मंगल को जेल से बाहर आ जाएंगे, सब पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हरल साहब, अब ऐसे लग रहा है कि जैसे तमाम मामलात खुल के सामने आ गए हैं। अगर थोड़ा सा बारीकी से चीज़ों को देखा जाए, गो के खुल के ही है, लेकिन थोड़ा सा मवाजना किया जाए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी आमने सामने है और एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी ये भी एक दूसरे के आमने सामने ही है। और शायद इन तमाम चीज़ों से एक बहुत ज़्यादा तक़वियत मिल रही है तहरीक इंसाफ को। अगर मौजूदा इस सारी जो एक दायरे का सफ़र है और एक दूसरे के पीछे तमाम लगे हुए हैं लोग, तमाम इदारे लगे हुए हैं एक दूसरे के, आपको क्या लगता है इसका एक्चुअल में बेनिफिशियरी मौजूदा हालात का कौन सी सियासी पार्टी है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो बुनियादी काम है वो जो दस्तूरी जमानतें आइन ने दी हुई हैं आम शहरियों को, उनकी हिफाजत करना। आप देखिए पार्लियामेंट ने एक इजलास बुलाया है, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एक जज और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जज के ऊपर, जज साहबान के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की है और उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई है। आप मुझे ये बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है
کوئی بنیادی جو ان کا کام ہے، جو ہائی کورٹس کا اور سپریم کورٹ کا جو دستوری ضمانتیں دی ہوئی ہیں دستور نے، تو اگر کوئی بندہ مس ہو جاتا ہے، اس کی لائف اور لبرٹی جو ہوتی ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے، وہ مسنگ پرسن میں چلا جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، اگر ان سے ہائی کورٹ یہ نہیں پوچھے گی یا ہائی کورٹ کا جج نہیں پوچھے گا کہ یہ آدمی کہاں ہے، کسی ایجنسی سے نہیں پوچھے گا، تو کون پوچھے گا؟ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک سکرپٹڈ کارروائیوں کا مرکز ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ سے یہ استعمال ہوا ہے، اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے اپنی بے توقیری جو ہے ہمیشہ خود کی ہے۔ ہم یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بڑا دبنگ آواز میں یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے۔ سپریم ادارے کی جتنی انسلٹ جو ہے اور جتنی بے توقیری ان سیاستدانوں نے کیا ہے شاید ہی کسی اور ادارے نے کی ہو، اور جس طرح یہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین جو ہے وہ کریشن ہے پارلیمنٹ کی۔ اگر آئین کے مطابق کوئی جج فیصلہ کرتا ہے یا عدلیہ جو ہے آئین کے مطابق شہریوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کے تحفظ کی بات کرتی ہے، تو یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمیشہ سے استعمال ہوئے ہیں۔ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو نہ ان کے لیے کوئی آئین جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، نہ شہریوں کے بنیادی حقوق اہمیت رکھتے ہیں، صرف اور صرف جو یہ اپنی جتنی بھی قوت جو ہے طاقت اس بات پہ صرف کر دیتے ہیں کہ یہ حکومت بچانے میں اور کسی حلقے کو، کسی طاقتور حلقے کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہ اپنی ساری طاقت جو ہے اور قوت صرف کرتے رہتے ہیں۔ عوام کے مسائل کے ساتھ عوام کے مسائل کوئی لنک نہیں ہے، کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا عوام کے مسائل تو ان کی آپسی لڑائیاں ختم ہو تو حرل صاحب عوام کے مسائل پہ فوکس کرے نا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، حرل صاحب آپ کی جان دوبارہ آتی ہوں، یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ترجمان بیرسٹر سیف ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ SIFC کے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نہیں بلایا گیا، اور ایک یہ جو چیز ابھی رپورٹ ہو رہی ہے وہ ذرائع کے مطابق جو چیز سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ باقی 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو تو بلایا گیا ہے، گنڈا پور صاحب کو نہیں بلایا گیا۔ SIFC کے ظاہر سی بات ہے ایک بڑا اہم اجلاس ہونا ہے ایپیکس کمیٹی کا، اس میں بہت سارے ڈیسیژنز بھی لیے جانے ہیں صوبے کے حوالے سے بھی، تو اگر ایک صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے وزیر اعلیٰ کو مدعو نہ کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس صوبے کے حوالے سے اچھے ڈیسیژنز لیے جا سکیں گے؟ دیکھیں فائزہ، یہ بڑا پاکستان کے لیے ایک المیہ ہے، اسی وجہ سے ملک جو ہے معاشی طور پر ترقی نہیں کر رہا ہے۔ یہ جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ہے یہ بنائی اسی لیے گئی تھی کہ سارے صوبے جو ہے نا وہ آن بورڈ ہوں، سارے سٹیک ہولڈرز جو آن بورڈ ہوں، اور 8 فروری کے بعد جب حکومت بنی ہے تو 21 مارچ کو جس کا اس موجودہ حکومت کا جو SIFC کا پہلا انٹروڈکٹری اجلاس ہوا تھا، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور تشریف لے کے آئے تھے۔ اب اس وقت جو ہے نا جو 25 مئی کو ہونے جا رہا ہے اجلاس، اس میں انہوں نے صرف چیف سیکرٹری KP کی جو ہے نا اس کو انہوں نے انویٹیشن بھیجا اور چیف منسٹر کو نہیں بھیجا ہے۔ چیف منسٹر کو کیوں نہیں بھیجا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ ایکچوئل انویٹیشن تو چیف منسٹر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے SIFC کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، کیونکہ اگر آپ باقی وزرائے اعلیٰ کو بلا رہے ہیں اور اس صوبے کے چیف سیکرٹری کو بلا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کو نہیں بلا رہے، تو آپ چلے اپنی طور پہ یا سیاسی طور پہ آپ کو کسی سے اختلاف ہوگا، لیکن پاکستان کا ایک بڑا اہم صوبہ ہے، یعنی کہ آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نہ بلا کے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی صوبے کو کافی حد تک آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں فائزہ، یہ اہم لفظ چھوٹا ہے اس کے لیے، چونکہ معاملہ ہے سرمایہ کاری کا، تو حکومت تو باقی جو صوبے ان کے پاس تو حکومت ہے نا، حکومت کے ساتھ حلیف ہے وہ، یہ ایک صوبہ ہے کہ جو حلیف صوبہ نہیں ہے اس وقت حکومت کا، اور اس کا SIFC کے پلیٹ فارم پر آنا اور ایک ہم خیال ہونا اور 1 پیج پہ ہونا ساری پاورز کو، وہ اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے آپ کے جو بیرون ممالک جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کیا جو آپ کے اپوزیشن ہے آپ کی، کیا جو آپ کے حریف گروپس ہیں، جو آپ کے الائز کے علاوہ جو لوگ ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں، کیا ان کی حمایت آپ کو حاصل ہے، کیا وہ جو بھی منصوبے آپ بنانا چاہ رہے ہیں اور جہاں سرمایہ کاری کروانا چاہ رہے ہیں وہ ان کے لیے تمام حلیف اور حلیف جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں۔ تو یہ اب جب اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے تو یہ تو ایک ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، صوبائی عصبیت کو ہوا دینے والی بات ہے اور کرش کرنے والی بات ہے اپوزیشن کو۔ دیکھیں KP کی اہمیت اس کے علاوہ ایک آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایک سرحدی صوبہ ہے
جو براہ راست افغانستان، ایران اور یہ جو ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ تجارت کا ایک بہت بڑا ایک شیئر ہے جو اس کے پاس کے پی کے پاس موجود ہے. ابھی آپ کرغزستان والا دیکھ لیں نا واقعہ، اس میں انہوں نے کس طرح انہوں نے ہیلپ کی ہے کہ وہ چونکہ وہ قریب ہے زمینی طور پر بھی کے پی کی، اور انہوں نے دیکھے کس طرح فلائٹس بک کر کے تو وہ طیارے بھیج کے کرغز اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے، ان کو لے کے آئے ہیں. ابھی 180 طالبات آ بھی چکے ہیں پشاور میں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم انہیں اگنور کریں گے اور ان کو بلائیں گے نہیں اور اس سے بڑھ کر ان کا اعتماد حاصل نہیں کریں گے، اور جب تک ہم یہ ظاہر نہیں کریں گے پوری دنیا کو کہ ہم ایک اتنے میچیور حکومت والے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے کر چلتے ہیں، تو جب ہم اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لے سکیں گے اور اس میں کچھ فیصلے کرنا چاہیں گے تو فائزہ آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا ان فیصلوں کی کوئی طاقت ہوگی، کیا ان کی کوئی اہمیت ہوگی، کیا وہ استحکام اس سے آئے گا، کیا یہ کوئی مستحکم پیغام جائے گا دنیا کو، کیا یہ جو ہے جو سرمایہ کاری کرنے والے لوگ ہیں، جو سرمایہ کار ہیں وہ بے وقوف ہے، کیا جو معاشی قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنے سرمایہ ایسے لوگوں پر انویسٹ کرتی ہیں جو ذرا سی بات پر جھگڑا کرتے ہیں، جو گھوڑا آگے بڑھانے پہ اور بات آگے بڑھانے پر جھگڑا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا جا کدھر رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. دنیا چاند تو کیا مریخ پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ لاہور نہیں پہنچا جا رہا. تو یہ دیکھیں کہ یہ کس طرف ہم کس طرف سارے معاشی سلسلے کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں جو کہ انتہائی سینسٹیو ہے. گندم کے ساتھ دیکھیں فائزہ ہم نے کیا کیا ہے، بجلی کے بلز میں ہم نے دیکھیں کیا کر دیا ہے، لوگوں کو سولر کے اوپر جو ہم نے ایک اتنی بے اعتمادی کی، جو ہم نے یہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ایک فضا پیدا کی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگ کتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. اور اس وقت اکانومی کی یہ صورتحال ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی کے دعوے تو کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے اس کا پول دیکھیں تو ابھی ساری چیزیں ایک وہ بالکل کاغذ بن کر اتر جائیں گی. آپ مجھے بتائیے کہ جی کیا گندم نہیں آئی؟ تو جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب نئی فصل آتی تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے. جی بالکل. میں ذرا ہرل صاحب سے پچھلے والے پوائنٹ پہ ذرا جان لوں. ہرل صاحب، یہ اگنور کیا گیا، اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سی ایم کے پی کو اگنور کیا گیا، جیسے کہ ان کے ترجمان نے یہ کلیم کیا ہے سیف صاحب نے. آپ کو کیا لگتا ہے سی ایم کے پی کو اگنور کیوں کیا گیا؟ مطلب اگنور کرنے کی کیا وجوہات تھیں؟ آپ ایک پورے صوبے کو یعنی کہ اگنور کر رہے ہیں، آپ ایک سیکرٹری کو انوائٹ کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے سی ایم کو انوائٹ نہیں کر رہے، اور دوسری جانب باقی تینوں صوبوں کے سی ایم کو انوائٹ کر رہے ہیں. آپ کو ایکچوئل سٹوری کیا لگتی ہے ہرل صاحب؟ دیکھیں یہ جو خصوصی سرمایہ کونسل بنایا گیا ہے، یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سرمایہ کاری بہتر کریں یا معیشت بہتر کریں یا آن بورڈ لایا جائے سارے صوبوں کو. یہ جو ہے سرمایہ داری کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے حصہ داری کا مسئلہ ہے، یہ اجارہ داری کا مسئلہ ہے. اس پہ پرسنٹیج لیا جاتا ہے. میں ایسی بہت ساری کمپنیوں کو جانتا ہوں جو میری کلائنٹ بھی رہی ہیں، اور انہوں نے یہ حصہ داری سے تنگ آ کے یہ جو خصوصی سرمایہ داری کونسل بنی ہے اس سے تنگ آ کے وہ ملک چھوڑ چکے ہیں. انہوں نے اپنے نئے پروجیکٹ جو ہیں وہ یہاں اس ملک میں لگانا چھوڑ دیے ہیں. یہ جو خصوصی سرمایہ کاری کونسل ہے، انہوں نے جب ان سے پرسنٹیج مانگی کہ ہمیں جو بھی آپ نیا پروجیکٹ لانچ کریں گے اس میں سے 10% جو ہے وہ ہمارا حصہ ہوگا، اسی لیے میں نے حصہ داری کی بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم بہتر ہے کہ یہ نیا پروجیکٹ جو ہے کسی اور ملک میں لگا لیتے ہیں. تو یہ بنیادی جو اس کا مقصد ہے یہ بہتری کا نہیں ہے، یہ حصہ داری کا مسئلہ ہے. تو اس لیے بہت سارے ایسے نظام اس میں بنائے جاتے ہیں، وضع کیے جاتے ہیں، ایسے ادارے بنائے جاتے ہیں اس ملک میں جو کہ لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں بنائے جاتے. یہ صرف اپنی حصہ داری کے لیے اور اپنی اجارہ کے لیے بنائے جاتے ہیں اور کھانے پینے کا ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے. لیکن ہرل صاحب جب سارے سی ایم کو بلایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو اس میں پھر یہ جو ہمارے سرمایہ کار ہوں گے، ایک صوبے جو کہ بڑا اہم صوبہ ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کے وزیر اعلیٰ کو نہ بلا کے آپ کو کیا لگتا ہے سرمایہ کار جو ہیں ان کو ایگزیکٹلی کیا میسج کنوے کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل نامناسب ہے کہ آپ ایک صوبے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ستیلا جو آپ رویہ رکھ رہے ہیں. تو ان کے اس حوالے سے، اور دوسری بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہمارے جو بچے جو ہیں وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں غیر ملک میں، اس کے حوالے سے جو کے پی کے کر رہا ہے، اس حوالے سے جو بھی کوشش کر رہا ہے اس میں بھی جو وفاق ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا.
تو یہ بڑا نامناسب رویہ ہے وفاق کی طرف سے. دیکھیں آپ جو ہے وفاق جو ہے وہ ایک یونٹی کی علامت ہے, اس کو ایسا کوئی بھی پیغام نہیں دینا چاہیے, نہ وہاں کی عوام کو نہ حکومت کو. وہ وہاں کی منتخب حکومت ہے, ان کو یہ میسج نہیں دینا چاہیے. ان کو یہ بڑا اچھے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ میسج کنوے کرنا چاہیے کہ ہم ایک اتنی میچور حکومت ہے کہ اپنی اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کنفلکٹ بٹوینز یہ انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ سویر ہوتے جا رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں, دوسری جانب ہمارے ایگزیکٹو اور جوڈیشری بھی آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں. اس سارے کنفلکٹس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا کو نقصان ہو سکتا ہے اور یہ معاملات حل کیسے ہوں گے؟ دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی دوبارہ سے اسٹریٹ پالیٹکس کا اعلان کر دیا ہے, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا اندیا بھی دے دیا کہ اگر دوبارہ گرفتاریاں کی گئی تو ہم پھر احتجاج کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف سڑکوں پہ, تمام ادارے آمنے سامنے, کیا ہو کیا رہا ہے ملک میں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں فائزہ, یہ دیکھیں ایک بات سب کو تسلیم کرنا ہوگی کہ پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک میں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑا جا سکتا اور لڑنا چاہیے بھی نہیں. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ جب وہ ناقابل شکست ہے یا ناقابل تسخیر ہے یا دباؤ میں نہیں آتی ہے تو اس کی اس طاقت کا فائدہ کسے پہنچنا چاہیے؟ کیا اشخاص کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے یا اس کا فائدہ اس ملک کے عوام کو پہنچنا چاہیے؟ میری یہ بڑی ناقص رائے ہے کہ اس ساری جو طاقت ہے, اس ساری ایک جبر و کسر کی ایک قوت ہے, فیصلوں کی ایک قوت ہے, اس کا سب سے زیادہ فیصلہ پاکستان کے عام آدمی کو ملنا چاہیے. اب اس وقت چونکہ کشمکش جو ہے نا, طاقت کا یہ جو زور ہے یہ بڑے گھروں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, ہم تسلیم کر لیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اوپر والا ہے, نیچے والا ہاتھ جو ہے پولیٹیشین کا ہے یا عدلیہ کا ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا ہاتھ زیادہ گرفت والا ہے, لیکن اب زیادہ گرفت والے ہاتھ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو تباہ ہونے سے بچایا جائے. بڑے بھائی کا کردار ادا کرے. بالکل فائزہ, 76 سال گزر چکے ہیں, عام آدمی جو ہے وہ بہت ڈیسپریٹ ہو چکا ہے. لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے ملک سے رائے فرار حاصل کرنے چاہتے ہیں. ہر بندہ یہاں سے, ہر نوجوان جو ہے یہاں سے وہ دوسرے ملکوں کے, ایسے ملک جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ابھی کرغزستان کا میں بار بار اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک آگے چھوٹا سا ایک ملک ہے, پاکستان کے مقابلے میں اس کے وسائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی لوگ وہاں جا کر میڈیکل کالجز میں داخلہ لے رہے ہیں. ہمارے پیسے یہاں سے رقبے, زمینیں, جانور, زیور, پتہ نہیں کیا کچھ بیچ کر جو ہے ان کو ڈالرز ادا کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اب یہ اس پر غور کرنا کس کا کام ہے؟ قوت والوں کا. میں تو کہتا رہوں گا, آپ بھی کہتی رہیں گی, ہر صاحب بھی کہتے رہیں گے. بالکل, بڑے بھائی کا کردار کسی کو تو ادا کرنا ہے, کسی کو تو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے. حلل صاحب آپ سے سر مجھے بتائے گا کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر سے اندیا دیا ہے کہ مزید احتجاج کرنا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں کال دوں گا تو سارے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں. انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایجیٹیشنل پالیٹکس, سڑکوں پہ آنے کی کیپیسٹی ہے اس وقت تحریک انصاف کی؟ اسٹریٹ پالیٹکس وہ کر سکے کہ دوبارہ ان کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جیل میں ہیں, جو قیادت تھی ان پہ گرفتاری کی سولی تو لٹک ہی رہی ہے, بے شک ان کو پروٹیکٹ بھی کر دیا جائے پارٹی کی جانب سے, لیکن کیسز تو ہیں نا جو چھپے ہوئے ہیں, وہ لوگ آگے سامنے آ گئے ہیں, آ بھی رہے ہیں. دیکھیں یہ جو خسروں سے حملہ کروایا گیا, جو سیکٹری انفارمیشن ہے رؤف حسن صاحب پی ٹی آئی کے, اس کے بعد جو ہے بڑی عام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے کہ اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی کچھ جو رہنما جو ہے وہ غائب تھے یا کہیں انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا, وہ سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل. وہ اور دوسری ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ ایک مشترکہ جدوجہد کرنے کا جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے. برف پگھلتی نظر آ رہی ہے مولانا صاحب کی جانب سے. جی برف پگھلتی نظر آ رہی ہے, لیکن مجھے جو اطلاع ملی ہے, جو میرے ذرائع وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں ابھی تک جو ہے ان کے اندر اعتماد کا فقدان ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. اس بات کی وہ گارنٹی لے رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے
آپ جو بھی ہمارے درمیان ایک کمٹمنٹ ہوگی اس کو آپ فلفل کریں گے. کمٹمنٹس کو فلفل کر کے ان کے اندر ایک اعتماد کا فقدان ہے. ہرل صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے. ہرل صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر اتنے بھاری بھرکم بجلی کے بلوں کو کم کرنے کا کوئی تو طریقہ کار ہوگا. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے احمد رشید بھٹی صاحب ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, بڑے اہم رہنما ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بھٹی صاحب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو بانی پی ٹی آئی کے کیسز تو ختم نہیں ہوئے, کیسز بھی چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ عدالتی معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے آج ایک بڑی نوید اپنی طرف سے انہوں نے سنائی ہے, لیکن ہم تو اسے خبر ہی کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ منگل کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. انہوں نے اس چیز کی نوید سنائی ہے. ایگزیکٹلی ایسا کیا آپ کے پاس رپورٹ ہے یا ایسی کیا اطلاعات ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی آپ لوگوں نے نوید سنائی ہے, عوام کو اتنی بڑی خبر دے رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. جی دیکھیں جی, ہم تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے بھی پہلے رہا ہو جائے, آج ہی رہا ہو جائے. اس سے بڑی خوشخبری پاکستان کے عوام کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ منگل کو ان کی عدالت میں پیشی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ عدالت میں پیش ہوں گے. امید ہے آئدر تھرو ریکارڈنگ اور پرسنلی فزیکلی جائیں گے. یہ میرا خیال ابھی ابہام ہے تھوڑا سا, لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ عوام کو ایک دفعہ ان کا دیدار نصیب ہوگا 1 سال کے تقریباً بعد. کسی پیشی پہ ان کی چھوٹی سی جھلک دیکھنے کو ملی لوگوں کو, لیکن بات نہیں سن سکے. اس دفعہ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو بات بھی کرنے کا موقع دیا جائے گا. نہیں احمد صاحب, یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں نا کہ بانی پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہوں گے, وہ ایک دفعہ سامنے آئیں گے, لوگوں کے سامنے آئیں گے. پچھلی دفعہ تو چلیں وہ ویڈیو لنک تھا یا ایک تصویر سامنے آئی تھی, اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ خود وہاں پہ تشریف لائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے, جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب منگل کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. انہوں نے یہ خبر دی ہے. تو میں ایگزیکٹلی یہ جاننا چاہ رہی تھی, یہ تو کورٹ میں پیشی ہوئی نا, رہائی تو نہ ہوئی, تو رہائی کی کیا خبریں ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ رہائی کی خبریں تو دیکھیں, جب تک ایکچولی ان کو رہا کر نہیں دیا جاتا تب تک تو ساری خبریں ہیں. ہماری دعا تو ہے کہ وہ جلد سے جلد رہا ہوں. اور اگر دیکھا جائے تو ان کو جتنے بھی کیسز سنائے گئے کسی کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, سارے بوگس جھوٹے کیسز ہیں. تو اب چونکہ ان کی پیشی ہے منگل کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعاگو بھی ہیں اور ہماری بھرپور امید ہے عدالت سے ان کو رہا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. احمد صاحب یہ بتائیے گا, مولانا صاحب کے ساتھ رات کو ملاقات ہوئی آپ کے وفد کی, کچھ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں جو کہ میڈیا کے سامنے ہیں, ذرا اندر کی بات بتائیے گا. مولانا صاحب کی جانب سے جو برف تھی وہ پگھل گئی ہے, انہوں نے واقعی میں ساتھ دینے کا آپ کے ساتھ, جو کہ ابھی آن کیمرہ چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی, وہ واقعی انہوں نے اندیا دے دی ہے, ساتھ ہیں, ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سافٹ کارنر تو ہونا چاہیے. تو پھر ہم سمجھیں کہ سافٹ کارنر جو ہے باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ کی صورت میں سامنے آئے گا. دیکھیے اندر کی باتیں فی الحال اندر ہی رہنے دیں تو بہتر ہے. ہم چاہ رہے تھوڑا سا چلے باقی اندر کی باتیں اندر رہنے دیں, یہ بتا دیں ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں سیاست میں نہ کوئی دشمن ہوتا ہے نہ کوئی دوست ہوتا ہے. سیاست میں اپنے اپنے مفادات کے مطابق بات کی جاتی ہے. اس وقت تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا مفاد اسی بات میں کہ وہ متحد ہو کے گورنمنٹ کے خلاف جو 47 پہ آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک اسٹرگل کریں اور اس اسٹرگل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں, تاکہ یہ جعلی مینڈیٹ لے کے اسمبلیوں میں راسب ہو کے بیٹھے ان کو اسمبلیوں سے باہر کیا جائے, اور جو حقیقی طور پہ بالکل عوام نے منتخب کیا ہے ان کو اسمبلیوں میں جانے کا ان کا حق. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بتا دینا مولانا صاحب ایگری کر گئے ہیں, آپ کا وفد بڑی امپورٹنٹ آپ کی قیادت وہاں پہ پہنچی تھی. مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, مولانا صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں. مولانا صاحب انشاءاللہ اگری کر دیں گے, اگر نہیں بھی ابھی تک کیا تو. باقی پولیٹیشنز آپ کے منظر یہاں پہ کب تک آ رہے ہیں جو ابھی تک چھپے ہوئے تھے, سامنے نہیں تھے, وہ کب تک آ رہے ہیں سامنے؟ کوئی بھی نہیں ہے جی, چھپے ہوئے تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے. اب تو ساری منظر عام پہ ہیں, جو جیتے ہوئے ہیں وہ بھی منظر عام پہ ہیں, جو ہارے ہوئے ہیں وہ بھی منظر عام پہ. مراد سعید صاحب کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. جی مراد سعید بھی آ جائیں گے انشاءاللہ, جلدی آ جائیں گے. وہ بھی جیسی حالات سازگار ہوں گے ان کے لیے وہ بھی آ جائیں گے.
ठीक नहीं है वो ठीक जी, अपने हल्के के बहुत लोग शुक्रिया आते हैं। अहमद रशीद भट्टी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ के आपको कोई मामला हल होते और मुश्किलात में कमी होता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। 25 मई करके देख लिया, 9 मई हो गया, उसके बाद सारे मुकदमात भी दर्ज करके देख लिए, सज़ाएँ देकर भी देख लिया, हमने उनकी फ़र्स्ट ईयर जो है उसको आउट करके देख लिया इलेक्शन में से, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के देख ली। जबर और जुल्म और कसर का जो जोर मैं समझता हूँ कि इंसानी तारीख में लग सकता था आज के दौर में, वो लग गया है। अब जो है ना, इसको हमें तो मैं समझता हूँ किसी सूरत में बारे में नहीं है, मुल्क के बारे में नहीं है कि इसको मजीद मनफी इकदाम की नज़र किया जाए। इस मामले को, इसको मुस्बत सोच के साथ सुलझाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सबका है, किसी एक का नहीं है। ठीक, पाकिस्तान सबका है। ठीक, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान भट्टी साहब हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का एक क्लैश चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो क्लैश एक्चुअल में सामने आया है, ये दो पर्सनैलिटीज़ का क्लैश है, एक नज़रिए पे दो अलग अलग इदारों का या दो अलग अलग सोच के हामिल अफराद का क्लैश है, या आपको लगता है कि ठीक है अपनी अपनी डायरेक्शन में मुल्क को लेके चलना, एक समत तयन करने का, इस सब का क्लैश है? एक्चुअल क्लैश आपको क्या लगता है भट्टी साहब? जी बहुत शुक्रिया फायदा। ये क्लैश आप दो समझ रहे हैं कि शायद शख्सियात के दरमियान क्लैश है या शायद दो इदारों के दरमियान क्लैश की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि ये क्लैश नहीं, ये अगली जिससे कह रहे सूरत हाल है, ये एक दो तबकात के दरमियान टकराव की सूरत हाल है। तबकात कौन से भट्टी साहब? जी, दो तबकात के दरमियान तबकात कौन से आप मेंशन कर रहे हैं, जरा वो भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दो तबकात हैं। एक तबका है जिसके पास सब कुछ है और वो और बहुत कुछ अपनी तरफ ले रहा है और सारी चीजें एक बाकायदा खांचों की शक्ल में आप इस मुल्क के जितने भी वसाइल हैं वो उसकी जेबों में जा रहे हैं। और एक तबका वो है जिसके पास पहले भी बहुत कुछ नहीं था और मजीद उसके पास नहीं है, बल्कि उसके ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया गया है जिसके नतीजे में वो आप इस डिप्रेशन का शिकार हो गया है। ठीक कमर भट्टी साहब, यानी कि आपको लगता है ये तबकात का क्लैश है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज के प्रोग्राम में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब अगर हम बिजली के बिलों के हवाले से बात करें, हरल साहब माजरत के साथ आपकी जानिब दोबारा आऊँगी। ज़रा पिछले 5 सालों के अंदर हम जो बिजली की कीमतें हैं 2 गुना ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि डबल महंगाई हो गई है पिछले 5 साल में। बेस रेट कोई 11 रुपये 70 पैसे के करीब था जो पहले था, आप ज़्यादा उसमें डिटेल से बता सकते हैं, जो कि बढ़ के 23 रुपये समथिंग से ऊपर जा चुका है। ये मैं बेस रेट की बात कर रही हूँ। 2 गुना कीमत करने के बाद नतीजा क्या निकला? यानी कि इस साल तखमीना ये कि 350 अरब से ज़ायद का इजाफा होगा सर्कुलर डेट के अंदर, यानी कि गर्दिशी कर्जों के अंदर। सो ये तरीका कि कीमत बढ़ा के हल निकाला जाए, तो जाहिर है इसका मतलब ये नाकाम होता जा रहा है। देखिए फ़ायज़ा, आपने ये बहुत अहम मौजू पर बात की है। बिजली एक ऐसी चीज़ है कि हम बड़े यकीन से कहना पड़ रहा है हमें कि पाकिस्तान की मैशियत को, सनत व तिजारत को, ज़रात को अगर डुबोने वाली कोई चीज़ है तो वह बिजली है। अच्छा, हमने इस पर तवज्जो नहीं दी है। जो ये साबिक सदर हैं साग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इफ्तिखार मलिक और ये लॉर्ड चैम्बर के हैं अब्दुल बासित, 30 साल से ये लोग कह रहे हैं कालाबाग डैम बनाएं, हमने नहीं बनाया है। लोग चीख रहे हैं कि हमें हाइडल पावर चाहिए, हमें ऑल्टरनेट एनर्जी चाहिए, ये लोग नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे भी एक पूरी कहानी क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी आपने बिजली के यूनिट की कीमत की जो बात की है फ़ायज़ा, मैं आपको ये ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी सामने आए और ये बताए कि यूनिट है कितने का और इस यूनिट में क्या कुछ इस्तेमाल हो सकता है। किसी एक बंदे को, किसी इंजीनियर को ये पता ही नहीं है कि एक यूनिट में क्या इस्त्री, पंखा, एसी और क्या बल्ब कितने चल सकते हैं और उसकी मालियत कितनी है। हमने अपनी जो घरेलू जो इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री से कहते हैं, बंद करवा दी बिजली की वजह से। हमने जो गली गली मोहल्ले में जो इंडस्ट्री थी सारी बंद करवा दी। एसएमई सेक्टर हमने बंद करवा दिया, बड़ी इंडस्ट्रीज हमने बंद करवा दी, लूमें हमने बंद करवा दी, टेक्सटाइल हमने बंद करवा दी हैं, ज़राअत हमने तबाह कर ली है। लेकिन हमने बिजली लाने की बात नहीं की। और हम लाए क्या? हम लेके आए IPPs। आप यकीन करें कि इस सदी का अगर कोई सबसे बड़ा फ्रॉड और सबसे बड़ा कोई धोखा और सबसे बड़ा कोई टीका इस कौम को लगा ना तो IPPs का लगा है।
اتنی بڑی کرپشن دنیا میں کسی طریقے سے لکھے پڑے انداز میں ممکن ہی نہیں ہے. اس کو ہم بھگت رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ذرا ہر صاحب سے بھی جان لوں. ہر صاحب IMF کے اندر پھر سے بات چل رہی ہے کہ جی 7 سے 8 روپے جو بجلی ہے وہ دوبارہ سے مہنگی کرنے کی باتیں چل رہی ہیں. سر عام آدمی پہلے ہی اس کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ مطلب اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بجلی کے بل پے کر رہا ہے. کیا بنے گا عام آدمی کا؟ وہ تو پہلے ہی اپنی چیزیں بیچ کے، پچھلی گرمیوں میں ہم نے دیکھا کس طرح سے دہائی تھی کہ اپنی چیزیں بیچ کے قرضے لے کے کہ وہ بجلی کے بل ادا کر رہے تھے. پھر گرمیاں سر پہ آ گئی ہیں تو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا عام آدمی کے لیے. حرل صاحب دیکھیں، ایک تو بجلی بہت مہنگی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیپرا ہے اس نے حالیہ دنوں میں ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. اس میں یہ اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جو جتنے بھی ان کے ذیلی ادارے ہیں، جس میں فیسکو ہے، لیسکو ہے یا ایسکو ہے، میپکو، جو بھی ہیں، یہ سارے اوور بلنگ کر رہے ہیں. یہ جو بھی اشرافیہ کا بل ہے یہ بیچاری عوام پہ ڈال رہے ہیں، غریب عوام پہ ڈال رہے ہیں، جو پہلے ہی بیچاری جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے، جن کے پاس 2 وقت تک کھانا نہیں ہے. وہ بل جو ہے ایک پنکھے کا یا ایک بلب کا ان کو ہزاروں میں بل آ جاتا ہے، اور وہ بل جو ہے وہ اپنا نہیں ہوتا ان کا، جو انہوں نے بجلی استعمال کی ہوتی ہے. اس اشرافیہ کا بل ہے جن کو مفت یونٹ ملتے ہیں یا جنہوں نے بجلی چوری کرتے ہیں جو وہ ان کا بل ہے. اور وہ یہ ان کا اپنا جو ریگولیٹر ہے وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اوور بلنگ کی جاتی ہے. اوور بلنگ تو خیر ہمارے وزیر داخلہ نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا نا کہ اوور بلنگ کی جاتی ہے. مقدمات درج ہو گئے ہیں اور اتنی مہنگی بجلی ہو چکی ہے. دیکھیں لوگ جو ہے ان کو چاہیے کچھ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان کا عوام کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، عوام کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. اگر کوئی حکومت میں آ جاتا ہے تو وہ حکومت کو بچانے میں لگا رہتا ہے اور مخالفین کو دبانے میں لگا رہتا ہے یا کسی ایک حلقے کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. تو جب عوام کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہوگا یا عوام کے بارے میں فکر ہوگی تو اس طرح یہ عوام سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. حرل صاحب میں ڈاکٹر صاحب سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن پوچھوں. ڈاکٹر صاحب PMLN کی حکومت 2013 میں آئی تھی تو انہوں نے یہ سلوگن استعمال کیا تھا کیونکہ اس وقت لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی کے اندھیرے ختم کر دیں گے. لوڈ شیڈنگ کی بہت زیادہ اس وقت طوفان تھا. انہوں نے بجلی کی قیمت بہت زیادہ مہنگی کر دی تھی اگر آپ کو یاد ہو. انہوں نے 2007 والی جو رجیم تھی، مثلا شوکت عزیز وغیرہ کے وقت کی میں بات کر رہی ہوں، اس وقت انہوں نے $15 ROE کے اندر اگر آپ کو انویسٹمنٹ الاؤ ہوتی تھی، اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں، تو وہ 15% کی صورتحال یہ تھی کہ حکومتی فیصلے کے مطابق کوئی آپ جو ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر آپ پروجیکٹ نہیں لگا سکتے تھے. اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. اور گیس کے ملک میں چونکہ اس وقت شارٹیج بہت زیادہ تھی اور فیول بھی نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے اس کو 15% سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا تھا. آپ کے خیال میں یہ ایک درست فیصلہ تھا یا ریٹرن کی بات کریں جو انہوں نے 15 سے بڑھا کے 18% کر دیا تھا، کیا یہ ایک درست فیصلہ تھا یا آپ کو لگتا ہے یہ غلط فیصلہ تھا جس کی وجہ سے مہنگائی پہ ابھی بہت زیادہ امپیکٹ آیا اس فیصلے کی وجہ سے؟ فائزہ، یہ فیصلے بلا شبہ درست نہیں تھے، یہ بدنیتی پر مبنی تھے، کمیشن مافیا کے تسلط میں یہ سارے فیصلے تھے. اب یہ سولر کے جو فیصلے اب ہو رہے ہیں یہ کس طرح ہو رہے ہیں، یہ کون اس کا نقصان اٹھائے گا؟ ایک عام آدمی. آپ یقین کریں کہ ابھی جو آپ نے کہا نا جی لوگ یہ موسم گرما لوگ سہمے اور ڈرے ہوئے ہیں. جنہوں نے سولر لگوا لیے ہے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر ٹیکس نہ لگ جائے. جنہوں نے نہیں لگوایا وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے، آپ کو 70 لاکھ لوگوں نے سولر لگوا لیا ہے جو رجسٹرڈ ہیں، جو نہیں رجسٹرڈ ہیں، جو نیٹ میٹرک نہیں کرا سکے تقریباً 1 کروڑ تعداد ہے. جیسے کسی نے ٹیوبل کے اوپر لگوا لیا یا کسی اور کے اوپر لگوا لیا، چھت پر آپ نے لگوا لیا. تو اب جب لوگوں نے اس طرف آئے ہیں تو اب یہ ایک ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو SDO ایکسین اور یہ وہ جس طرح اوور بلنگ کرتے تھے، یہ دن رات ڈوٹ لیتے تھے، عوام کی رگوں سے خون نچوڑ لیتے تھے. یقین کریں عصمتیں لوٹی ہیں، نیلام ہوئے ہیں، لوگوں نے گردے بیچے ہیں، لوگوں نے زیورات بیچے ہیں، قرض اٹھائے ہیں، ایک ساتھ کروائی ہیں. ابھی تک پتہ نہیں پچھلی 1 ساتھ لوگ بجلی کے بلز کی ادا کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے ہیں. اب یہ نہیں آ رہے ہیں اور ایک بڑا خوفناک منظر یہ نظر آ رہا ہے. کوئی قدم آپ کا کارگر نہیں ہو سکتا جب تک آپ پاکستان کو سستی اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی ممکن نہیں بناتے اور اس جانب ایک قدم نہیں ہم اٹھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائے گا ڈاکٹر صاحب، بجلی کے بلوں کو کنٹرول کرنے کا کوئی تو طریقہ کار ہوگا کہ ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ کوئی ایسا فارمولا جو حکومت تو شاید اس طرح سے ذہن سے فیصلے نہیں لے رہی، ایٹ لیسٹ ہم تو سجیشن دے ہی سکتے ہیں ان کو. دیکھیں فائزہ، یہ بہت آسان ہے، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں نا، جرمنی ہے 2018 میں جرمنی نے سارا جو ان کا نیشنل گریڈ تھا
اس سے لوگوں کو ریلیز کر کے وہ سارے لوگوں نے اپنا سیلف کنٹینڈ ہو گئے, انہوں نے اپنی چھتوں پر یا جس طرح بھی تالا ان کے پاس سورج اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ہے, وہ سولر پہ کنورٹ 2018 میں تکمیل ہو گئی ان کی, 2010 سے وہ ان کا چل رہا تھا, 8 سال میں انہوں نے تکمیل کر لی. تو ہمیں بھی لوگوں کو یہ آزادی دینا ہوگی کہ آپ کوئی بھی آپ انہیں کہیں جی آپ اپنی بجلی خود پیدا کر لیں. جب تک آپ لوگوں کو یہ آزادی نہیں دیں گے, یا آپ آئی پی پیز کو ہٹا کر آپ ایسے ادارے لے کر نہیں آتے کہ جو خود ذمہ داری ڈسٹریبیوشن کی بھی لے لیں اور خود کمانے کی, جیسے یہ موبائل سروسز ہیں ایسے آپ کو بجلی کے لیے لوگوں کو خود مختار کرنا ہوگا. جی بالکل. حرل صاحب آپ کا اس پہ لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ بجلی کے بلوں کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ کار آپ کو سمجھ آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی اچھی سجیشن دی. اس میں بنیادی جو ہے کام وہ یہ کرنے کا ہے کہ ڈیم بنائے جائیں, اور سب سے پہلے جو ہے کالا باغ ڈیم بنایا جائے, اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈیم جو ہیں وہ بنائے جائیں. ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی اپرچونٹیز ہیں, ایسے بہت ساری جگہ ہے جہاں پہ ڈیم بنائے جا سکتے ہیں اور ہمیں سستی بجلی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. اگر ہم سستی بجلی پیدا کریں گے تو سستی بجلی جو ہے وہ عوام کو دیں گے. اگر ہم سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں, سستی بجلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ذہن کے ساتھ اور تھوڑا سا طریقے سے پاکستانی عوام پہ فوکس کر کے ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے تاکہ معاملات حل ہو سکیں. بہت شکریہ غلام عباس حرل صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر احسن محمود صاحب اکانومسٹ سینئر اینالسٹ, بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, یقیناً تمام مسائل کا حل موجود ہوتا ہے, صرف اس کو دیکھنے کی اور اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے, اگر بیوروکریٹس کی طرح 2+2 کے فیصلے نہ کیے جائیں, ذہن سے ذرا جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں, ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کیے جائیں, تو یقیناً تمام مسائل کا حل موجود ہے اگر حل نکالا جانے کی کوشش کی جائے تو. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.